बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिये वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, महल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब, जो मेरा चैनल नया देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को भी बटन प्रेस कर दें और दोस्तों से भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आपने सुना होगा कि यूट्यूब पे धूम मचा हुआ है बातनी आँख खोलने का अमल। तो जनाब, बातनी आँख खोलने का अमल आज मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह आप गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो काफ़ी लोग जनाब कमेंट कर रहे हैं कि साईं बाबा आप फूलों के हार बहुत पहनते हैं। बेटा मैं क्या करूं कि एक यहाँ पर फूलों के हार बेचता है, वो मुझे रोज़ दे के जाता है कि साईं बाबा फूलों के हार पहन के आप वीडियो बनाएं। तो मैं क्या करता हूं कि जो अल्लाह के वलियों की मेरे पास तस्वीरें लगी हैं तो मैं उसके ऊपर लगा देता हूं, खुद नहीं पहनता हूं। आज उसने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की और मिन्नतें की कि साईं बाबा आज आपने वीडियो बनाना है और फूलों के हार ज़रूर पहनना है। तो जनाब मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत बिलावल शाह नूरानी के इलाके में हज़रत सैयद शौबाज कलंदर का चिलेगाह था और एक सैयद आरी पीर जो सरकार सैयद कलंदर शौबाज कलंदर सरकार को हार पहनाने के लिए जाता था और हार बना के जाता था। तो जनाब जब हजरत सैयद पीर आरी फूलों के हार सरकार शौबाज कलंदर के पास चिलेगाह में लेके जाते थे तो रास्ते में जंगल था और बहुत ही सांप होते थे। तो सांप पत्थरों के ऊपर बैठे होते थे और हजरत सैयद पीर आरी फूलों के हार लेके जाता था और चारों तरफ सांप होते थे और उसको रास्ता नहीं देते थे। वो पत्थर के ऊपर बैठे होते थे और ऐसा हाथ के साथ मारता था तो वो पत्थर के ऊपर चपक जाते थे, जैसे जलेबी बनती है ऐसी बन जाती है। तो जनाब हजरत बिलावल शाह नूरानी की मज़ार पे मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार या दो बार गया हूँ। तो जाके मैंने देखा कि वो पत्थरों के ऊपर वाकई वो सांप जो हैं चपके हुए हैं। अगर आपको भी कभी अल्लाह पाक ले जावे हजरत बिलावल शाह नूरानी की मज़ार में तो वो पत्थर देखना, पत्थरों के ऊपर सांप अभी भी निशान लगे हुए हैं। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि ये बात कोई कुरान और हदीस की नहीं है। अगर कोई माने तो अच्छा है, नहीं माने तो कोई गुनाह नहीं है। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है बातनी नज़र खोलने का अमल। तो जनाब बहुत लोग अपने अपने तरीके बता रहे हैं। किसी ने उस्ताद से सुना, किसी ने किताब में देखा, किसी ने किसी से सुना, तो वो बातनी आँख खोलने के बारे बयान कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं है और इस गरीब गुनाहगार ने किया भी है। और आज को बताऊंगा कि बातनी आँख कैसे देखती है और उसकी नज़र कैसे खुलती है। तो जनाब सबसे पहले तो आपको इबादत चाहिए। ये जनाब डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं, कारी भी हैं, और इन्होंने कहा है कि जब आप रात को सोते हैं तो बिल्कुल सीधे सो जाएं और जेबें बिल्कुल खाली कर दें और 200 बार सूरत इखलास की नियत करें, कुल वल्लाहु अहद। तो आपका रूहानी पढ़ लेगा, बस आपको नींद आ गई तो बस आ गई, लेकिन आपका काम हो जाएगा। आप वीडियो पे देख लेना, यूट्यूब पे मंगा लेना। तो जनाब एक हमारे पठान भाई ने भी बातनी आँख खोलने के बारे में बनाया है। उसने कहा कि अगर आप बुराई को रोकते हैं तो समझो कि वो आपकी बातनी आँख खुली हुई है। अगर अजान आती है तो आप मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आपका कान खुले हुए हैं। तो जनाब अगर कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं तो वो आप में अच्छाई है, कोई बातनी आँख का कोई उसमें मतलब और वास्ता नहीं है। वो आपकी अच्छाई है कि जो बुरा काम कर रहे हैं आप उसको रोक रहे हैं तो आप में वो रूहानियत है और अच्छाई है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बातनी आँख का कोई मतलब नहीं है।
تو جناب طرح طرح کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ باطنی آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو مدینہ نظر آئے گا. تو جناب وہ باطنی آنکھ نہیں دیکھتی ہے، وہ آپ کا خیال، آپ کا تصور. آنکھیں بند کر کے آپ تصور کے مطابق مدینہ پاک کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور باطنی آنکھ کا اس میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. تو جناب طرح طرح کے لوگوں نے بنا دیا، لیکن کسی نے کوئی عمل کیا نہیں ہے اور کسی کی باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری باطنی آنکھ کھل گئی ہے، اور باطنی آنکھ کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے کیا کیا عمل کرنے پڑیں گے. تو جناب باطنی آنکھ، دیکھو انسان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم ذات، ایک آپ کی روح، اور ایک باطنی آنکھ. جب آپ عبادت کریں گے تو آپ میں روحانیت آئے گی تو آپ کی باطنی آنکھ بھی کھلے گی، آپ کے روح میں بھی طاقت ہوگی، اور ہم ذات بھی آپ کا کام کرے گی. تو جناب ہم ذات کا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، اور روح کی کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، اور باطنی آنکھ کا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. کافی لوگ کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ سے آپ کسی کی بیماری دیکھ سکتے ہیں. نہیں بھائی، باطنی آنکھ سے کسی کی بیماری آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ روحانیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جناب جس کو ہی بیماری لگی ہوتی ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس بیماری سے کیا کیا انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہی جانتا ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا. ہمیں بیماری لگی ہے روحانیت کی، تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ کوئی نہیں جانتا. تو جناب یہ روحانیت ہے. آپ 5 وقت نماز پڑھیں، حلال کا رزق کھائیں، اور رات کو عبادت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت بڑھتی جائے گی، اور آپ کا روح بھی کام کرے گا، ہم ذات بھی کام کرے گی، اور باطنی آنکھ بھی کام کرے گی. تو جناب روح کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب آپ سو جاتے ہیں تو اس کی ایک ڈپٹی لگائی جاتی ہے، وہ اپنی ڈپٹی پہ کام کرتا ہے. آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے روح نے کیا کیا کام کیا، آج خواب میں ہم نے کیا کیا کام کیا، اس کو خواب بھی کہتے ہیں. تو نبی پاک، نبیوں کو جو کچھ بھی اللہ پاک بتاتا تھا تو خواب کے ذریعے بتاتا تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولی تو جناب نبیوں کے خواب بالکل سچے ہوتے تھے، اور جو دیکھتے تھے وہ بالکل پکا ہوتا تھا. تو میرا اللہ پاک نبیوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا، اپنے ولیوں سے بھی بہت پیار کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، جو میرے ولی کو تکلیف دے گا، تنگ کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ پاک اعلان جنگ کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ اس دنیا کا ہوگا نہ اگلی دنیا سے ہوگا. اللہ پاک اپنے ولیوں سے بھی بہت پیار کرتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی کیا کیا لگاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو جناب آپ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے اور میرے بارے کیا بات کر رہا ہے، یا کسی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ روحانیت سے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہم ذات. اس کے اندر جائے گا، اس کی جو خبر ہوگی اس کے ساتھ ہم ذات سے بات کرے گا، بات کر کے خود اندر آ کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس کام کے لیے آیا ہے، اور اس کو یہ بیماری ہے، اور راستے میں یہ بات کر رہا تھا، آج اس نے یہ کھانا کھایا ہے. وہ ہوتا ہے ہم ذات کا کام. باقی جو روح کا کام ہوتا ہے، جب آپ سوتے ہو تو روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ پاک اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ کام کرتی ہے. اور یہ ساری راز کی باتیں، اور سارے راز میں ابھی نہیں کھولوں گا، کیونکہ سارے راز کھول دیا تو پھر میں اس دنیا سے نہیں رہوں گا اور چلا جاؤں گا. تو جناب دل کی باطنی آنکھ، وہ آپ سوئے ہوئیں گے، نیند ہوگی، اور آپ گھر پہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے گھر پہ کون آیا ہے، میرے گھر سے کون گیا ہے، اور میرے گھر کا کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ سوئے ہوئے دیکھتے رہیں گے. تو جناب ایک کہانی میں سنا دیتا ہوں، اگر آپ کو شک ہو تو میرے پاس آ جانا، میں آپ کو اس کا یقین دلا دوں گا. کہ میں ایک دکان پہ نوکری کے طور پہ کام کرتا تھا، کیونکہ میں رات کو چلے بھی کرتا تھا اور میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو میں گھنٹہ 2 گھنٹہ دن کو سو جاتا تھا.
تو جناب میں رات کو چلے کرتا تھا اور دن کو دکان کی ڈیوٹی کرتا تھا. جب ظہر کی نماز پڑھ لیتا تھا تو میں سو جاتا تھا دکان میں. تو ہماری دکان کے سامنے ایک صابر پٹھان، کیونکہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میرے محلے والے بھی سن رہے ہوں گے، میرے رشتہ دار بھی سن رہے ہوں گے، اور سب سن رہے ہوں گے، اس سے تصدیق کر سکتے ہیں. وہ میری دکان کے سامنے جناب اس کا گھر تھا. وہ روزانہ فارغ ہوتا تھا اور مجھے دکان کے پر ملنے آ جاتا تھا. اور وہ جب دیکھتا کہ یہ سویا ہوا ہے تو وہ کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی چیز اٹھاؤں اور بعد میں اس کو پریشان کروں گا، یا اس سے بولوں گا بھائی آپ کی چیز گم ہو گئی ہے، آپ مٹھائی کھلائیں تو آپ کو چیز واپس کر دیتا ہوں، یا تو پھر مالک کو بتاؤں گا کہ آپ کا نوکر سو جاتا ہے. پتہ نہیں اس کی کیا سوچ تھی. جناب جیسے وہ دکان کے اندر آتا تھا، کوئی چیز اٹھاتا تھا تو میں اس کو آواز دیتا تھا مت اٹھاؤ. تو وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ یہ تو سویا ہوا ہے اور آواز کیسے آ رہی ہے. وہ پھر دوسری چیز کو ہاتھ لگاتا تھا تو میں اسے کہتا تھا مت اٹھاؤ. تو جناب جب میں اٹھتا تھا تو پھر وہ آتا تھا تو کہتا تھا کہ سائیں بابا یہ کیا بات ہے کہ جب ہم آتا ہے کوئی چیز اٹھانے کے لیے تو آپ تو گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں اور آپ گرمی میں بھی سوئے ہوتے ہیں، آپ کو ہوش نہیں ہوتا، اور جب میں کوئی چیز اٹھانے لگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مت اٹھاؤ. تو میں نے پتہ کیا کہا اس کو، میں نے بولا صابر بھائی آپ کو چھوٹ ہے، لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے، میں سو جاتا ہوں، آپ اگر کوئی چیز میری اٹھا کے دکان سے باہر نکل گئے تو سمجھو وہ آپ کی ہو گئی. تو صابر پٹھان میرا پڑوسی بھی ہے اور اس نے بہت کوشش کیا، کئی سال کوشش کیا اٹھانے کی، لیکن وہ نہیں اٹھا سکا. اس کو بولتے ہیں باطنی آنکھ. اور جناب میں پھر بھی آپ کو بولتا ہوں کہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ 3 مہینے 2 مہینے میرے پاس آ جائیں، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. اور جب میں سو جاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سو گیا سائیں بابا، اس کو گہری نیند ہے، ہوش نہیں ہے، تو آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں، اگر میں آواز نہیں دوں اسی نیند کی حالت میں تو میں آپ کو 1,00,000 روپے انعام دوں گا. یہ ہوتی ہے باطنی آنکھ کا کام. تو جناب کسی نے نہیں کیا تو وہ باطنی آنکھ کے بارے بتا رہے ہیں اور کیا کیا سوال اٹھا رہے ہیں، میری سمجھ میں تو نہیں آتا. جناب اس کے لیے روحانیت کی جاتی ہے. اور آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے بات وہی ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے اور حلال کا رزق کھائیں گے اور حلال کا رزق کمائیں گے، کسی سے گالی گلوچ نہیں کریں گے اور کسی کے بارے میں ناحق بات نہیں کریں گے. 100 چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا. اور رات کو جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ بھی کھول جائے گی اور روحانیت بھی کھول جائے گی. تو جناب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. جناب آج میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں بالکل سچا اور پکا عمل ہے، اور اس کا موکل آپ کے پیر کی شکل میں آئے گا، اور جو آپ سوچیں گے اور وہی آپ کو حاضر کر کے دے گا. اور جناب 7 کلندر اس عمل میں ہیں جو آ کے آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ جو حکم کریں گے وہی مانیں گے، اور آپ مشکل میں ہوں گے تو آپ کی مشکل حل کریں گے. آپ میں روحانیت بھی آئے گی، آپ کا ہم ذات بھی آپ کے تیبے، آپ کا روح بھی آپ کے تیبے، اور آپ کے باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی. تو جناب آپ 7 بار اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. چاند کی پہلی تاریخ کو گھر کا کمرہ خالی کریں، صاف کریں، دھوئیں، پاک کریں، اور 5 وقت نماز پڑھیں، حلال کا رزق کمائیں اور حلال کا رزق کھائیں، ماں باپ کی قدر و احترام اور خدمت کریں، اور اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیں. اس کے بعد جناب آپ یہ عمل کریں. تو جناب عمل آپ کو کرنا پڑے گا 722 بار. 722 بار آپ روز پڑھیں گے، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، اور 722 بار آپ روز پڑھیں گے. 21 دن کا عمل ہے، میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں.
تو جب 21 دن آپ کا عمل پورا ہوگا تو جناب اس کے بعد آپ نے 37 بار روز پڑھنی ہے. آپ کا باطنی آنکھ بھی کھل جائے گا اور آپ کی روحانیت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا ہم ذات بھی کام کرے گا. آپ جو سوچیں گے انشاءاللہ وہی کام ہوگا. اور اس کا موکل جو ہے آپ کے پیر کی شکل میں آئے گا اور 7 کلندر جو اس عمل کے تابع ہیں وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ کی ہر مشکل آسان کر دیں گے. آپ جو اچھا سوچیں گے وہ فوراً سر انجام دیں گے. تو عمل کون سا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جناب یہ عمل ہے، اگر کوئی میرا بہن یا بھائی کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ میں اس کو واٹس اپ کروں گا. آج جناب میں آپ کو بتا دیا کہ باطنی آنکھ کا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کھلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں گے تو بس. ہاں مانتا ہوں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے سو جاتا ہے تو اس کی روح 200 کیا 500 بار بھی سورۃ اخلاص پڑھ سکتی ہے. لیکن ہمارے تمہارے جو ہیں وہ تو نہیں پڑھ سکتے نا. ہمارے روحوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے تمہارے میں اتنا انسانیت نہیں ہے کہ ہم سوچ کے سو جائیں اور وہ 200 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کا ولی اگر کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ارادہ کرے گا سو جائے گا تو اس کی روح 200 بار کیا 500 بار بھی سورۃ اخلاص پڑھ لے گی. تو جناب باطنی آنکھ کھولنے کا آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، حلال کا رزق کمانا ہے، حلال کا رزق کھانا ہے اور ماں باپ کی بہت خدمت کرنی ہے اور پیر و مرشد سے اجازت لینی ہے اور نئے چاند کی پہلی تاریخ سے اپنے گھر کا کمرہ خالی کرنا ہے، صاف کرنا ہے، دھونا ہے اور اس کے اوپر جناب آپ 7 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 7 بار درود ابراہیمی آخر میں پڑھیں گے. 722 بار یہ عمل پڑھیں گے. 21 دن کا عمل ہے. میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں. 21 دن کا عمل جب آپ کر لو گے رات کے ٹھیک 10 بجے بیٹھنا ہے، تو نہ 5 منٹ اوپر نہ 5 منٹ نیچے. 21 دن جب آپ پورے کر لیں گے تو اس کے بعد ہر روز آپ 37 بار پڑھنا ہے. جناب عمل یہ ہے. پھر آپ جب رات کو یا دن کو سو جائیں گے آپ پورے اپنے گھر کا حالات دیکھتے رہیں گے. اگر کوئی چیز اٹھائے گا تو آپ اس کو آواز دیں گے. اس کو بولتے ہیں باطنی آنکھ. جو دور کی نظر آپ کی کام نہیں کرتی تو آپ کی باطنی آنکھ کیسے کام کرے گی؟ پہلے آپ اپنی نظروں کو تو صحیح کریں، اپنے میں روحانیت تو پیدا کریں، انسانیت تو پیدا کریں. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھیں، حلال کا رزق کھائیں اور کمائیں اور ماں باپ کے قدم تو چومیں، پیر و مرشد کی خدمت تو کریں. اور آپ نے اپنی سامنے جو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں ابھی تو آپ نے اس کو ہی صحیح نہیں کیا تو آپ باطنی آنکھ کھولنے چلے. تو جناب یہ باطنی آنکھ کھولنے کا آج میں نے آپ کو عمل بتا دیا. اور جب آپ عمل کر لیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے؟ تو جناب ایسے پتہ چلے گا جب آپ سو جائیں گے تو سب کچھ دیکھتے رہیں گے. اگر آپ مدینہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی باطنی آنکھ نہیں دیکھے گی، آپ کی روحانیت ہوگی، آپ کا تصور ہوگا، آپ کا خیال ہوگا کہ میں مدینہ پاک دیکھ رہا ہوں. باطنی آنکھ کا اس میں کوئی مطلب نہیں. اگر آپ رات کو سو جاتے ہیں تو آپ کا جو روح ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. آج میں اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں. ہم جناب 3-4 دوست ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھے تو ایک شیر بندے کو چیر پھاڑ رہا تھا، کھا رہا تھا. اور میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بولا کہ سائیں بابا یہ دیہ ہے اور یہ علاقے میں جتنا تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں یہ دیہو کر رہا ہے اور لوگوں کو مار مار کے کھا رہا ہے. تو جناب میں نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد میں ہوا میں پرواز کیا. جب اس شیر کے سامنے گیا تو میں نے ایک مکہ مارا. وہ الفاظ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ تقریباً 30-40 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں.
میں نے ایک مکہ مارا، میرے منہ سے کون سے الفاظ نکلے میں نے وہ نہیں بتا سکتا، بہت پاک الفاظ نکلے، اور سمجھ لے کہ قرآن کے الفاظ نکلے اور پاک الفاظ نکلے۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ یہ چیز سمجھ جائے گا، باقی میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو جناب ایک مکے مارنے سے وہ جو شیر تھا وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں جا کے بیٹھ گیا، جیسے ایک دریا کا کوئی بند ہوتا ہے ایسے اونچی سڑک تھی، میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو قلندر رابعہ بصری اپنے ملنگوں کے ساتھ تشریف لائی، اور پھولوں کے ہار اس کے ہاتھ میں ہیں، اور میرے نام کے نعرے مارتے جا رہے کہ سائیں بابا حیدر علی شاہ زندہ باد۔ اور میں سن رہا ہوں کہ یہ میرے نام کے نعرے مارتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، جا رہے ہیں تو جانے دو۔ پھر واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک دیو کو مارا ہے، اس دیو کو مارا ہے جس دیو نے اس علاقے میں تباہی مچائی ہوئی تھی اور لوگوں کو مار مار کے کھا رہا تھا، اس اللہ کے ولی نے اس دیو کو مار دیا۔ ہم اس کو مبارک دینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا، وہ اللہ کا ولی ہمیں وہاں نہیں ملا۔ ہم جو پھولوں کے ہار لیا آپ کو پہنا دیتے ہیں۔ تو جناب وہ پھولوں کے ہار مجھے پہنا دیا۔ یہ میں آپ کو خواب کی بات سنا رہا ہوں، مجھے خود کو پتہ نہیں کہ یہ کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا۔ رابعہ بصری قلندر تھی جو اپنے ملنگوں کے ساتھ نعرے مارتی ہوئی جا رہی تھی، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانیہ والا زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانیہ والا زندہ آباد۔ تو میں آرام سے سن رہا تھا، میرے آگے سے گزر کے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے تو کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے، اللہ کا ولی نے دیہوں کو مارا جس نے پورے علاقے کو تباہ کر رکھا تھا اور لوگوں کو مار کے کھا رہا تھا، اس کو ایک اللہ کے ولی نے مار دیا۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہ اللہ کا ولی وہاں نہیں ہے، یہ جو پھولوں کے ہار میرے ہاتھ میں آپ کو پہنا دیتی ہوں۔ تو اس نے پھولوں کے ہار رابعہ بصری قلندر نے مجھے پہنا دیا، اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ماجرا تھا، اور آگے مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں ان پڑھ تھا، جہل تھا، کبھی مدرسے نہیں گیا، کبھی سکول نہیں گیا۔ یہ تو میرے اس اللہ پروردگار کی کرم نوازی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو جناب اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد۔ سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دیں، اور ایک بات اور بتا دوں، حضرت بلاول شاہ نورانی کی مزار کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش کا بھی چلا گاہ ہے، میں نے نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہے۔ اور حضرت شہباز قلندر لالوں کے لال کا چلا گاہ بھی ہے، میں نے نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہے۔ حضرت عبداللطیف بھٹائی سرکار کا وہاں چلا گاہ ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ اور جتنا بھی اللہ کے بزرگ اور اللہ کے ولی تھے سب نے وہاں چلا کیا اور کامیابی حاصل کیا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ اللہ حافظ۔